بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. صدق الله العلي العظيم. جی ملک معروف قاری جناب قاری محمد ظفر کھرل صاحب تلاوت کلام پاک سے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ
वबारिक वसल्लम वसल्ले अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को, तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर नाज़रीन, आपको रहमत रमज़ान की खुसूसी बराह रास्त नशरियात में इफ्तार के मौके पर मैं दिल की गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ। और आज आप जानते हैं 21 रमज़ान मुबारक है, यानी मौला कायनात मौला अली करमुल्लाह वजुल करीम की शहादत का दिन है। यानी कायनात की उस अजीम तरीन हस्ती की बारगाह में नाज़रीन आज मिल के हाज़िरी देते हैं जो अस्साबिक़ून अल-अव्वलून में मकाम ख़ास की कबा पहने, साहिब बैत रिज़वान का भी मुनफरिद ताज सजाए, असहाब बदर का मुकर्रम हवाला लिए और अशरे मुबशरा का तमगा सजाए, शेर खुदा भी हैं, दामाद मुस्तफ़ा भी हैं, हैदर कर्रार भी हैं, साहिब ज़ुल्फ़िकार भी हैं, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शौहर नामदार भी हैं और हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम के वालिद बुज़ुर्गवार भी हैं, सखावत वाले भी हैं, शुजाअत वाले भी हैं, फसाहत व बलागत वाले भी हैं, इल्म वाले भी हैं, हिल्म वाले भी हैं, मैदान खिताबत के शाह सवार भी हैं, जो हैदर सफदर भी हैं, जो फ़ातिह खैबर भी हैं, जो मखज़न सखावत भी हैं, जो ताजदार शुजाअत भी हैं, जो इमामुल मशारिक वल मगारिब भी हैं, जो शाहकार नबुव्वत भी हैं, जो परवरदाए आगोश रिसालत भी हैं, जो मखज़न जूद करम भी हैं, जो बाब मदीनतुल इल्म भी हैं, जो साहिब अखलाक व किरदार भी हैं, जो आबिद शब जिंदादार भी हैं, जो दिलेर भी हैं, बहादुर भी हैं, निडर भी हैं, जाबाज भी हैं, बेहतरीन मुजाहिद भी हैं, जो चौथे खलीफा राशिद भी हैं, जो इमामुल अतकिया भी हैं, जो सैयदुल औलिया भी हैं, जो मजहर कमालात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। गर्ज सारे कमाल व खूबियाँ नाजरीन दर मौलाए कायनात की खैरात हैं, इसीलिए दुनिया आपको मजहरल अजाइब वल गराइब से याद करती है कि जिनकी पैदाइश दुनिया की सबसे अजीम तरीन घर यानी काबतुल्लाह में हुई, जो आंखें खोलें तो सबसे पहले वद्दुहा के चेहरे मुबारक वाले की ज़ियारत करें, जिनके जिस्म अथर में सबसे पहले इल्म हिकमत और शुजाअत का ख़ज़ीना बतौर गुट्ठी लुआब दहन मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में उतरा, जिन्होंने कभी बुतों की पूजा न की हो, जिनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करमुल्लाह वजहुक या अली फरमाए कि ऐ अली आपके चेहरे को अल्लाह इज़्ज़त अता फरमाए, जिनकी मोहब्बत कल बरोज़ महशर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुर्ब की सनद हो, जिनके लिए सरकार अलैहिस्सलाम फरमाए कि जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने अली से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, और जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने अल्लाह से दुश्मनी की, जिनका वजूद पाक लुआब दहन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सींचा गया हो, जो सलूनी की सदा लगाने वाली पाक हस्ती हों, जिन्हें मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के तमाम ज़ाहिरी व बातनी उलूम कतरा कतरा करके पिलाए हों, जिनके सर अक़दस पर अना मदीनतुल इल्म वलीउन बाबुआ का ताज सजा हो कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, ज़ुबान नबूवत ने जिनकी गवाही दी हो कि तुम में सबसे बेहतरीन फ़ैसला करने वाले अली हैं। अली वो हैं जो हाशमी व मुत्तलबी हैं, अली वो हैं जो दुर्र शहवार सदफ़ अहमदी हैं, अली वो हैं जो शब हिजरत नबी के बिस्तर पर आराम फरमाएं, अली वो हैं जो जूदो सखा के पैकर हैं, अली वो हैं जो राजदार खुश्क तर हैं, अली वो हैं जो आगोश मुस्तफ़ा पर परवान चढ़ते हैं, अली वो हैं कि उलूम के खजीने जिनके दर पर हाथ बांधे खड़े रहते हैं, अली वो हैं जो पंजतन पाक के बज़्म नशीन हैं, अली वो हैं जो फैज़ान मुस्तफ़वी के अमीन हैं, अली वो हैं जो उलूम नबवी के शाहकार हैं, अली वो हैं जो मकबूल बारगाह परवरदिगार हैं, अली वो हैं जो मिजाज आशनाए रसूल हैं, अली वो हैं जो फ़ख्र हसन हुसैन और नाज़े बतूल हैं, अली वो हैं जो अशरा मुबशरा के महफिल नशी हैं, अली वो हैं जो बू तुराबी का ताज पहने खाक नशी हैं, अली वो हैं जो जुर्रत व शुजाअत वाले हैं, अली वो हैं जो इबादत व रियाजत वाले हैं, अली वो हैं जो हिम्मत व बहादुरी के शाहकार हैं, अली वो हैं जिनका पाकीज़ा सीरत व अतवार हैं, जो अबुल हसन भी हैं, अबू तुराब भी हैं, जो मुर्तज़ा भी हैं,
اسد اللہ بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں اور غموں کی دوا بھی ہیں۔ علی وہ ہیں جو فخر موجودات کا بھی فخر ہے، علی وہ ہیں جو سخاوت و فیاضی و عطاؤں کا در ہے، علی وہ ہیں جن کے مبارک ذکر کرنا عبادت ہے، علی وہ ہیں جن کے مبارک چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے، علی وہ ہیں جو تمام لوگوں سے بڑھ کر سنت کا علم رکھتے ہیں، علی وہ ہیں جن کے ذکر سے ہم مومن اور منافق کے درمیان فرق پرکھتے ہیں، علی وہ ہیں جن کو ولادت کے ساتھ ہی پہلا دیدار رخ مصطفیٰ کا عطا ہوا، علی وہ ہیں جن کا وجود لعاب دہن مبارک سے سینچا گیا، علی وہ ہیں جو شہر علم کا دروازہ بنائے گئے، علی وہ ہیں جو مولائیت کے تاج سے سجائے گئے، علی وہ ہیں جنہیں دنیا و آخرت میں سرکار اپنا بھائی فرمائیں، علی وہ ہیں جنہیں شب ہجرت نبی اپنے بستر پر لٹائیں، علی وہ ہیں جو قرآن کے ساتھ ہیں، علی وہ ہیں جن کے ساتھ قرآن ہے، علی وہ ہیں جن کا اکرام صحابہ خوب کرتے تھے، علی وہ ہیں جن کا ہر ایک ادا شیخین جن کی ہر ایک ادا پہ مرتے تھے، علی وہ ہیں جن کی شجاعت بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، حوازن میں اور تبوک میں چرچے کی صورت میں نظر آتی ہے، علی وہ ہیں جن سے کفار کے بڑے بڑے بہادر ڈرتے تھے، علی وہ ہیں جو تمام لوگوں سے بڑھ کر سنت کا علم رکھتے تھے۔ بس آخری جملے ادا کر رہا ہوں ناظرین کہ علی وہ ہیں جن کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی وہ ہیں جن کی فکر کرنا عبادت ہے، اور علی وہ ہیں جن کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات آج تشریف فرما ہیں وہ یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، اور آج ناظرین پروگرام ظاہر ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے کی بارگاہ میں ہم ہدیہ کے طور پہ پیش کریں گے کہ جن کی نظر اگر دنیا میں مل جائے تو دنیا سرفراز ہو جائے، آخرت میں مل جائے تو آخرت ممتاز ہو جائے۔ انشاءاللہ آج گفتگو بھی بڑی کمال رہے گی اور آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ میرے بائیں جانب پہلی شخصیت میرے دل کے بہت قریب، ممتاز عالم دین، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ میرے بائیں جانب بھی ممتاز علمی اور روحانی شخصیت، ممتاز ادیب، شاعر، کالم نگار، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، ہمارے تو اساتذہ کی طرح ہیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین نظامی صاحب تشریف فرما ہیں۔ میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ممتاز اسکالر خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب تشریف فرما ہیں۔ میرے دائیں جانب بھی میرا بھائی، بہت پیارا شناخہ، صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے، جناب الحاج شہباز قمر فریدی صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ اور آخر میں کچن میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ نور صاحبہ۔ آپ تمام احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ تو بلا توقف پہلے آتے ہیں آپ کی جانب، بتائیے کیا پہلے تو آپ کو خوش آمدید جی، ویلکم ٹو دی شو، اور آغاز کرتے ہیں کیا بنانے جا رہی ہیں؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ جنید؟ میں الحمدللہ بہت اچھا ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ جی بتائیے کیا بنانے؟ اچھا جی، آج کا جو ہمارا مینیو ہے، آج ہم بنا رہے ہیں جو ڈرنک بنا رہے ہیں اس میں کوکٹیل سمودی بنا رہے ہیں، اوکے، اور اس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں شاہی ٹکڑے ڈیزرٹ بنا رہے ہیں، واہ جی بالکل، اور اس کے ساتھ جو ہم بنا رہے ہیں وہ چکن شاہ جہانی، چکن شاہ جہان، چکن شاہ جہانی، ہاں آج تھوڑا شاہی مینیو ہے۔ تو یہ کوئی بادشاہ شاہجہاں سے کوئی اس کی تعلق ہے کہ؟ بالکل، اب یہ دیکھیں نا تھوڑا سا شاہی مینیو آ گیا، شاہی ٹکڑے ہیں، چکن شاہ جہانی ہے۔ اچھا، انگریڈینٹس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں، جو کوکٹیل سمودی ہے اس میں ہم کوکٹیل یوز کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر یوگرٹ یوز کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم اس کے اندر آل پرز ملک کا استعمال کر رہے ہیں، آل پرز کریم کا استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک، اور اسے ہم جسٹ بلینڈ کریں گے اینڈ دین سرو کریں گے۔ فائن۔ اور اس کے ساتھ ہم جو بنا رہے ہیں جو مین کورس ہے اس میں چکن شاہ جہانی ہے۔ چکن شاہ جہانی کے اندر میں تھائے بون لیس استعمال کر رہی ہوں، میٹ وداؤٹ بونز ہے، اور اس کے ساتھ اس میں آلمنڈس پیسٹ یوز کروں گی اور جنجر گارلک پیسٹ یوز کروں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر میں یوگرٹ کا استعمال کر رہی ہوں، اگین آل پرز ملک اینڈ آل پرز کریم کا استعمال کر رہی ہوں۔ اس کے ساتھ آنین بلانچ ہوا یوز کر رہے ہیں ہم، اور ساتھ ٹمیٹو پیسٹ یوز کر رہے ہیں۔ واہ، تو یہ تھوڑا روٹین سے ہٹ کے بڑا یونیک سا اس کا ٹیکسچر اور بڑا ٹیسٹی جو ہے یہ ہانڈی بنتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو ہم بنا رہے ہیں وہ شاہی ٹکڑے ہیں۔ شاہی ٹکڑوں کے لیے ڈیفینیٹلی ہم بریڈ استعمال کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کی ہم اسپیشل ربڑی ریڈی کریں گے۔ ربڑی کے لیے اگین ہم آل پرز ملک، آل پرز کریم اینڈ دین کنڈینس ملک کا استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم ویرائٹی آف نٹس جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہیں، آلمنڈز ہے، پسٹیچیو ہے اور ریزنز ہے، اس کو ہم شامل کریں گے، اور دین ہم جو ہے اپنی یہ بالکل ظاہر ہے آج بادشاہوں کے بادشاہ کا تذکرہ ہے
تو کھانا بھی پھر شاہانہ ہونا چاہیے نا. بالکل. خوش آمدید خواتین و حضرات. 21 رمضان المبارک مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا دن آغاز کرتے ہیں. آئیے اور مفتی صاحب سے ذرا سب سے پہلے میرا خیال ہے مفتی صاحب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جن کو قرآن سمجھے اور جو قرآن کو سمجھیں, جو قرآن کے ظاہر کو بھی سمجھیں اور باطن کو بھی سمجھیں, ان کو قرآن کیسا سمجھتے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے اور خوبصورت الفاظ میں ہے. حق تو یہ ہے کہ اور سچ یہ ہے اور یہ حقیقت ہے جسے ماننا چاہیے کہ تمام انسان مل کر بھی فضائل مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ بیان کریں صبح قیامت تک, واہ, پھر بھی اس کا ایک حصہ بیان نہیں ہو سکتا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. کیا کہنے, کیا کہنے. اللہ رب العزت نے جو حضرت علی مرتضیٰ کے فضائل خود آشکار فرمائے وہ ہماری عقول اور افہام کی کیپیسٹی کے مطابق بتائے. بالکل صحیح. ابن عساکر نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت ابن عباس کی. حضرت ابن عباس بہت بڑے قرآن کے عالم ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جس قدر آیات اس امت میں حضرت علی کی فضیلت اور منقبت میں اتری ہیں, اس امت میں کسی اور کے حوالے سے اتنی فضیلت پر آیات نہیں اتری. اللہ. اب بعض نے اس کی تعداد 300 بتائی ہے, بعض نے اس سے بھی زیادہ کا ذکر کیا ہے. اب اس میں سے چند ایک آیات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. ایک آیت ایسی ہے جس کے بارے میں خود حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا ہے کہ نہ مجھ سے پہلے اور نہ میرے بعد قیامت تک کوئی اس آیت پر عمل کر سکا نہ کر سکے گا. اللہ. قرآن کی اس آیت پر صرف میں نے عمل کیا ہے. اللہ اکبر. یعنی دنیا میں واحد ہستی اس ابتدا سے لے کے انتہا تک. انتہا تک. اللہ. وہ آیت ہے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم اتارا. کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ حضور سے سرگوشی میں بات کریں, ٹھیک ہے, تنہائی میں حضور کے کان کے قریب کچھ کہہ لیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک حکم صادر فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. تو ہمارے حبیب سے سرگوشی کرنے سے قبل صدقہ دو. اللہ. صدقے کے بعد تمہیں اجازت ہوگی کہ تم ہمارے حبیب سے سرگوشی کر سکو. ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دینار صدقہ کیا. ٹھیک ہے. اور 10 سوال حضور سے سرگوشی میں پوچھے. واہ. ابھی حضرت علی فارغ ہوئے تھے تو اس آیت کے حکم کی منسوخیت کا آرڈر آ گیا. یعنی وہ آیت نازل ہوئی, یہ معاملہ ہوا اور منسوخ ہو گئی. اور وہ اتنا ہی ٹنیور تھا کہ حضرت علی یہ آیت صرف حضرت علی کے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ آئی حضرت علی کے لیے. واہ واہ, کیا کہنا. اچھا, پھر دوسری بات میں یہاں سرگوشی کی بات آئی. ترمذی میں ایک حدیث ہے, طائف کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو قریب بلایا. واہ. اور ان کے کان کے قریب اپنے لب کیے, ٹھیک, اور ان سے سرگوشی میں بات فرمائی. واہ. طائف کے لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے. اس پہ کچھ منافقین تھے کہ حضور حضرت علی سے سرگوشی کر رہے ہیں اور وہ بات ہمارے سامنے ظاہر نہیں کر رہے. یہ بات انہوں نے حضور کے سامنے کی اور ان کا مقصد اعتراض تھا. اللہ. تو اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے سرگوشی کی ہے؟ یہ میں نے سرگوشی نہیں کی، یہ اللہ نے علی سے سرگوشی کی۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ آپ علی سے ایسے بات کریں۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک آیت میں اور بیان کر دوں پھر آپ آگے بڑھیے گا مختصراً۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، پل صراط پر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ روک لو سب کو، ایک سوال کا جواب سب کو دینا ہوگا، پھر آگے بڑھیں گے۔ ٹھیک۔ اب امام دہلوی نے اس آیت کے تحت لکھا، حضرت ابو سعید خدری کی روایت لائے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں اس کی تفسیر یہ ہے انہیں روک کر حضرت علی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا تیرے سینے میں ان کی محبت ہے؟ اس کے اقرار، اس کے اعتراف کے بعد اسے اجازت ہوگی ہاں اب پل صراط سے تم پوری حفاظت کے ساتھ اور سکون کے ساتھ پار جا سکتے۔ یعنی حب علی علیہ السلام پل صراط سے گزرنے کا پرمٹ ٹھہرا۔ پرمٹ ہے، بالکل ایسے ہی۔ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے، یہ اتنا اہم ترین سوال ہے کہ آج کے اس دور میں جو لوگ نفرتوں کی بنیادیں رکھ رہے ہیں، نفرتوں کے کانٹے محبتوں کی شاہراہ کے راستے میں بچھا رہے ہیں، اور تھوڑا سا ان کانٹوں کو ہٹانے کی، بلکہ زیادہ ہٹانے کی ضرورت، بلکہ مکمل ہٹانے کی ضرورت ہے کہ خلفائے راشدین کے ادوار میں آپ علیہ السلام کا جو کردار ہے ایز چیف جسٹس بھی اور ایز مشیر خاص، بتائیے ذرا وہ کیا رہا؟ جی ہاں، امیر المومنین علی کا یہ وصف خاص ہے اور آپ کا ترہ امتیاز ہے کہ اگرچہ ترتیب خلفاء میں آپ چوتھے نمبر پر ہیں، لیکن نظام خلافت میں پہلے سے لے کر آخر تک آپ کی شرکت رہی ہے۔ واہ۔ اور آپ نے تمام عہدے جو بھی ہر خلیفہ وقت سے آپ کو دیے گئے، جس میں چیف جسٹس کا ہونا، مشیر خاص کا ہونا، وہ سارے حضرت علی نے نہایت خوش دلی سے مشورے بھی دیے، اور جو احکام دیے جاتے تھے ان پر آپ عمل پیرا بھی ہوتے تھے۔ واہ۔ خلفائے راشدین بھی انہوں نے بھی ہمیشہ اسی محبت اور خلوص سے حضرت علی سے مشورے کیے، واہ، اور مشورہ لینے میں کوئی آر بھی نہیں جانا، اور اس مشورے کے اس کی حضرت علی کی اصابت رائے کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ واہ 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 واہ۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جو سال ہجرت کا تعین ہے، آج بھی ہم 1443 یا اتنا ہجری ہے، تو امیر المومنین علی کی مشاورت سے یہ طے ہوا کہ جی ہمیں اپنے آغاز تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے متعین کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق جب بیت المقدس جا رہے تھے تو اس وقت بھی ساری مشورت حضرت علی کی تھی، جبکہ آپ رکنا چاہتے تھے، ہاں جی، لیکن مشورہ آپ کا تھا کہ نہیں آپ کو جانا آپ چاہیے، کو خود جانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت علی نے ایک مشورہ دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق ایک لشکر کی سربراہی کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے عرض کیا کہ آپ اس وقت علامت وحدت اسلام ہیں، آپ مرکز اسلام میں موجود رہیے، بالکل ٹھیک، اور سپہ سالار بنا کر آپ کسی اور کو بھیجیے۔ بالکل۔ اور حضرت عمر فاروق کا بھی یہ معاملہ تھا، فاروق کا ان کو بھی یہی مشورہ دیا، ان کو بھی یہی مشورہ دیا تھا۔ بیت المال کے معاملات میں اور جو بھی مقدمات آتے تھے اور علمی معاملات ہوتے تھے، ہمیشہ حضرت عمر کا کیسا غیر معمولی قول ہے بالکل ایسے کہ اگر علی نہ ہو تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ آپ دیکھیے کیسا غیر معمولی، بہت صحیح ورڈ آپ نے صاحب۔ اور ایک قول ہے حضرت عمر کا کہ یا اللہ وہ دن نصیب نہ ہو مجھے جب کوئی مشکل پیش آئے اور ابو الحسن موجود نہ ہو، اور یہ اجتماعی طور پہ تمام صحابہ کے اقوال تمام صحابہ کے ہاں موجود ہے۔ یعنی یہ تو پھر ضرب المثل بن گئی، ضرب المثل بن گئی، بالکل۔ یعنی یہ اصلاً قول حضرت عمر فاروق ہے، اور اس کے بعد وہ پورے عرب میں اور صحابہ کرام میں الخصوص اس سے آپ کی ذکاوت اور ذہانت کا اندازہ ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ اس میں ڈاکٹر صاحب دو باتیں اور بتائیے۔ ایک خاص طور پہ جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری طور پہ پردہ فرمایا، اور سب سے پہلا فتنہ جو مانین زکوٰۃ کا اٹھا، یا مسلمہ کذاب کا یا جو دیگر دعوے دار تھے نبوت کے، اس معاملے کے اندر بھی مولا کائنات کی جو مشاورت ہوئی تھی۔ جی بالکل، دیکھیے اس سے ایک سٹیپ پہلے ہم آ جائیں۔ آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سفر آخرت ہے، وہ یعنی مدار ایمان ہے، یعنی جزو ایمان ہے آپ کی حیات طیبہ کا۔ وہ سارا فیض حضرت علی کو ہمیشہ کی طرح آپ کا تقرب خاص حاصل رہا، بالکل ٹھیک، اور وہ راز و نیاز کی باتیں، وہ سرگوشی کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا وہ جاری رہا، بالکل صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی اسی طرح ہوئی۔
اب اس کے بعد 6 مہینے کا ایک دور ہے جو حضرت ابوبکر سے آپ نے بیعت نہیں کی حضرت فاطمہ الزہرا کی علالت تبا کی وجہ سے، مگر اس دوران بھی جو مشوروں کے معاملات ہیں اور آپ کی جو خدمات ہیں وہ میسر رہیں۔ یہ بھی چونکہ وہ فرض عین ہو جاتا ہے کہ آپ امت کی بہتری کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے کسی مشورے سے دریغ نہ کریں، تو آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ سلسلہ اسی طرح جاری رکھا مسلمہ کذاب کے مسئلے میں اور مانعین زکوٰۃ کے سلسلے میں جو بھی آپ کی جو مشاورت تھی وہ مشاورت بالکل شامل ٹھیک ہے۔ رہی۔ تنولی صاحب، آپ کی خلافت، ظاہر ہے وہ خلافت بھی ایسی ہے کہ جس کے اندر بڑی ٹربلنس تھی اور فتنہ بہت بپا ہو چکا تھا، فساد بہت بپا ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود جو کنٹرول ان کمان آپ نے کی ہے اور جس انداز سے آپ نے گورننس کی ہے، بتائیے ذرا۔ جی جنید صاحب، سیدنا علی مرتضیٰ کی شان اتنی بلند ہے اور آپ کا کردار جو ہے ملت اسلامیہ کے لیے ایک اتنا بڑا آئیڈیل ہے کہ آپ ایک لمحے کے لیے بھی اسے نظر انداز یا اوجھل نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ نے خلافت کا نقطہ اٹھایا، جنید صاحب سیدنا علی مرتضیٰ کے ذکر کے بغیر خلافت راشدہ مکمل نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جب آپ سیدنا علی مرتضیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ پوری خلافت راشدہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی خلافت راشدہ جن ویلیوز کا نام تھا، جن اقدار کا نام تھا، ان کی حفاظت پر تمام کمال سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمائی، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلامی ریاست بہت پھیل چکی تھی، بالکل ٹھیک، ایمان اور دنیاوی مفادات کے درمیان توازن ختم ہو چکا تھا، اکابر صحابہ کی تعداد کم ہو رہی تھی، نئی نسل جوان ہو گئی، نئے نئے لوگ آ گئے، نئی نئی تہذیبیں آ گئیں، آپ کا جو پورا کلچر تھا وہ چینج ہو رہا تھا، پوری سویلائزیشن چینج ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ کو خلافت نہیں ملی، خلافت کو سیدنا علی مرتضیٰ ملے۔ اگر سیدنا علی مرتضیٰ اس فتنے کے زمانے میں نہ ہوتے تو وہ ویلیوز پریزرو نہ رہتی۔ آپ نے اس سطح پہ جا کے، اب دیکھیں آپ سے پوچھا گیا کہ لوگ تو چھپ کے مشورے کرتے ہیں اور سارا پلان کرتے ہیں اور آپ پبلک میں مشورے کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ذرا احتیاط نہیں کرتے؟ تو سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا یہ ملوکیت نہیں، یہ خلافت ہے، واہ واہ واہ، میں اس طرح ہی کروں گا، کیا اچھی بات، یہ مشاورت کے بغیر خلافت ہو نہیں سکتی۔ واہ، یعنی وہ زمانہ جب قدم قدم پہ سازشیں تھیں، ایسا ہی، اس زمانے میں ایسا ہی، اپنے ہر تحفظ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بالکل ٹھیک ہے، سیدنا علی مرتضیٰ ان ویلیوز کو پریزرو کر رہے تھے، ان اصولوں کو پریزرو کر رہے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں آپ کے جو گورنرز تک کو آپ نے سسپینڈ کیا، دیکھیں نا عمال کو جس طرح سے منتخب کیا کرتے تھے، سیدنا علی مرتضیٰ ہیں، گورنر اپائنٹ کرنے کے بعد ہر گورنر پہ ایک نگران ہوتا تھا، بتائیے کہ گورنر یعنی کی ایک گورننس کو نگران مانیٹر کرو، حکومت کا اور ایک نگران کا نگران ہوتا، کہ آپ اس کی گورننس کو مانیٹر کرو۔ واہ، اور جب شکایات آتی تھیں، کتنے گورنر تھے جو جیل میں گئے، بالکل صحیح، سسپینڈ نہیں ہوئے، ہاں، جیلوں میں بھجوایا۔ بالکل ایسا، بالکل ایسا۔ آپ کے ڈاکومنٹس دیکھیں جو آپ ہدایات دیتے تھے، جو اقرار نامے آپ گورنرز کو ایشو کرتے تھے، وہ آج بھی ایک رہنما ہیں گورنرز کی، اور حکومت یعنی چلانے کا وہ کیا طریقہ اثاثوں کار کا ہے۔ پورا ڈکلیئر ہونا، جیسے آج ہی کی ٹرم میں آپ بات کر لیں کہ اثاثوں کا ڈکلیئر ہونا، اس کے سٹیٹس کا ڈکلیئر ہونا، سب کچھ ڈکلیریشن ہونے کے بعد پھر اسے منتخب کیا دیکھیں جاتا ہے۔ جنید صاحب، ہم گریجولی اس طرف جا رہے ہیں، انسانیت گریجولی اس طرف گئی ہے کہ گورننس اس طرح ہونی چاہیے، بالکل صحیح، اور جس منزل پہ آپ نے پہنچنا ہے وہ منزل سیدنا علی مرتضیٰ نے پہلے ڈیفائن کر پہلے دیا، ڈیفائن کر دیا، بھئی یہ ہے آپ کا آئیڈیل۔ واہ، علامہ نے ایک جگہ بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اسلام کی جمہوریت 30 سال رہی ہے، ٹھیک، ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم اسے کنٹینیو کر کے انسانیت تک نہیں پہنچا سکے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، یہ اعزاز تاریخ نے پھر ویسٹ کو دیا۔ اللہ، اچھا، ویسٹ میں بھی روشنی یہیں سے گئی۔ بالکل صحیح، روسو جس کی سوشل کانٹریکٹ بائبل ہے ڈیموکریسی کی، اس کے پاس یہ ساری چیزیں موجود تھی، تاریخ بتاتی ہے، قرآن مجید کا فرینچ ٹرانسلیشن اس کے پاس موجود تھا، بالکل ٹھیک، ہمارے آثار اس کے پاس تھے، ہماری ہسٹری اس کے پاس۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ کے بعد اگر ملوکیت شروع نہ ہوتی تو یہ فیضان خلافت راشدہ کا براہ راست انسانیت تک اسلام کے ذریعے پہنچتا۔ بالکل صحیح، تو جو اعلیٰ ترین اقدار تھیں، اور سیدنا علی مرتضیٰ کا ذکر کرنے کا ایک اور مقصد کیا ہے جنید صاحب؟ ایک اور مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس رسالت کے دیے ہوئے نظام کی کانٹینیوٹی کا پریکٹیکل پریسیڈنٹ موجود ہے۔ واہ واہ واہ، اب یہ نہیں کہہ سکتے وہ تو حضور تھے، وہ تو رسول تھے، وہ تو دور نبوت آپ یہ تھا، دیکھیں نا، ہم کیسے اس پہ عمل کریں؟ قاضی شرعی کی عدالت ہے، عدل و انصاف کیسے قائم کیا ہے آپ نے؟ سبحان اللہ، اس کی مثال ملتی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ ذرا وہ بتائیے نا، دیکھیں ظاہر آپ کی گورننس ہی ہے نا پوری، دیکھیں جب آپ عدالتوں میں گئے اور عام کمال آدمی کے طور پہ گئے، حکومت کا عدالتوں سے تصادم نہیں ہے، تصادم نہیں ہے، دیکھیں آپ خود جج رہے ہیں نا، آپ خود جج رہے، اور آپ سے زیادہ
عدلیہ کا جو پروٹوکول ہے، عدلیہ کا جو طریقہ کار ہے، جو جسٹس ایڈمنسٹریشن ہے، وہ کس نے سکھانی ہے انسانیت کو؟ جس طرح سے آپ نے بطور جج فیصلے کیے اور اپنے خلافت کے زمانے میں جس طرح آپ خود عدالتوں میں پیش ہوئے اور جس طرح ڈسپلن دیا عدالتوں کو، وہ آج تک انسانیت کے لیے رہنما ہے۔ بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب، آپ ماشاءاللہ سادات ہیں، صاحب سلسلہ ہیں، صاحب گدی ہیں۔ آپ ایک ظاہر ہے ہمارے لیے تو مولا کائنات کی ہستی وہ ہیں کہ ان کے نقش پا پہ اگر ہم چل پڑیں اور ان کی قدم سے لگی ہوئی خاک کا ایک ذرہ بھی ہمیں میسر آ جائے تو ہماری دنیا اور آخرت بن جائے۔ یہ جو نسبت ہے مولا کائنات کی، یہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب ماشاءاللہ علماء نے یہاں بیان کیا اور بڑا خوبصورت بیان کیا۔ میرا تو میں تو عالم ہی اسے مانتا ہوں جس کے دل میں حب علی ہو اور زبان پہ ذکر علی ہو۔ واہ! اچھا، میں ایک دو تین وقت بڑا کم ہے، موضوع اتنا بڑا ہے کہ کل جہانوں کے سمندر اگر سیاہی بنا دیے جائیں واہ! اور کل درخت جو ہیں وہ ان کی قلم بنا دی جائیں تو علی کے عین کا وصف بھی کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا۔ واہ واہ واہ! کیا میں تو یہ کیا کہنا ہے! واہ! میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں مولا کائنات، اب یہ دیکھیں کسی اور بندے کو مولا کائنات کہا گیا، پوری کائنات کا وارث، پوری کائنات کا آقا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رسول کریم نے فرما دیا، مہر ثبت کر دی کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ من کنت مولا، اگر میں آسان الفاظ میں، آپ کے بہت سارے آڈینس محبت والے ہوتے ہیں وہ عربی کو اس طرح نہیں سمجھتے، تو بات یہ ہے کہ ایک بات تو طے ہوگی کہ جس نے رسول اللہ کی ذات کریم کو ماننا ہے اس کو علی کو ماننا پڑے گا۔ واہ واہ واہ! دوسری بات یہ ہے کہ اگر محبت عشق رسول کے جو دعوے دار ہیں اگر ان میں حب علی نہیں ہے تو وہ وہاں بھی وہ جھوٹ بول رہے ہیں، دروغ گوئی سے کام لے رہے ہیں۔ اللہ! کوئی آدمی رسول پاک سے محبت کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ مولا علی سے، حسنین کریمین سے، جناب خاتون جنت سے عزت والی محبت نہ کرے، ادب والی محبت نہ کرے۔ اللہ! اور بات یہ ہے کہ پھر نشانیاں تو سرکار نے خود دی ہیں۔ اب دیکھیں مولا علی کے بارے میں نسبت دیکھیں، ہجرت کا موقع آتا ہے تو بستر کس کو ملتا ہے؟ علی کو۔ اللہ! اس کے بعد میں نے صوفیاء سے اور اولیاء سے یہ بات سنی ہے کہ جناب علی کا جو رشتہ خاتون جنت سے ہوا وہ اس زمین پہ نہیں ہوا، آسمانوں پہ، وہ آسمان، کسی کو یہ شرف حاصل نہیں، کسی کو یہ شرف حاصل نہیں۔ اور بھی لوگوں نے تقاضا کیا مگر رسول اللہ نے بھی اس میں یہ فرمایا کہ میں تو وہی کروں گا جہاں سے وہ حکم۔ اور وہ دیکھیں، پھر آپ یہ دیکھیں کہ حسن اور حسین، ان کا والد علی، اور اس کے بعد ایک اور بات، کیونکہ وقت بہت کم ہے، دو باتیں آپ کو سنا دوں۔ اصل میں مولا علی کو نبی پاک سرکار نے یہ فرمایا کہ اے علی تم خط امتیاز ہو مومن کے اور منافق کے درمیان۔ اب آپ غور کر لیں، جو علی کو ماننے والا ہے وہ مومن ہے، جو نہیں ماننے والا وہ منافق۔ اچھا، مجھے یہ عقل کے اندھوں کی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ علی کو ماننے کا مطلب باقیوں کی نفی نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں آتا۔ ہم نے ہر کسی کو ماننا ہے، جو حضور کی نسبت ہے وہ ماننا ہے، مگر جو میرے نبی کی نسبت مولا علی سے ہے، دیکھیں اگر سرکار کا بچپن دیکھیں، ورنہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ سرکار، بلکہ تمام عاشق یہی سمجھتے ہیں کہ سرکار آدم علیہ السلام سے بھی پہلے تھے، آدم علیہ السلام اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر جو ظاہری ایک دور ہے تو اس میں بھی ہے تو مولا علی کے والد گرامی، حضور کے چچا، وہ حضور کے امین رہے۔ پھر جب 42 سال اور پھر جب امانتوں کو لوٹانے کا وقت آیا ہجرت کے موقع پہ، نبی کریم نے تو اپنی جگہ پہ مولا علی کو بٹھا کے گئے، امین کو بہترین امین ملا۔ چوتھی جگہ بولے، آپ چوتھے خلیفہ ہیں آپ خلافت راشدہ کے نمبر میں، مگر چوتھے خلیفہ کو اس طرح بھی سوچا جا سکتا ہے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی، ان کی معاونت کے لیے بھی علی ضروری تھے، لہذا تینوں کی معاونت کرنے کے بعد آئے۔ بخاری صاحب بڑی سادہ، اور ایک میں آخری بات آپ سے کر لوں پھر آپ کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں حضرت، میں نقشبندی ہوں، مطلب اس در کا خاک روب ہوں، لیکن میرا سلسلہ نقشبندیہ مجددی ہے جس کو لوگ مانتے ہیں، اور آج بہت سارے لوگ اپنے آپ کو نقشبندی مجددی کہتے ہیں، مگر مولا علی کے اور اہل بیت کے ذکر سے ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، وہ اپنی اصلاح کریں۔ میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت مجدد الفسانی سے کسی نے پوچھا مکتوبات شریف میں
کہ کس طرح بنتا ہے ولی، کس طرح بنتا ہے. تو جس طرح کہا کہ ولی کس طرح بنتا ہے، تو آپ نے فرمایا، میں ذرا اس کو تیز کرتا ہوں، کہ حسنین کریمین کی زوارش اور جناب خاتون جنت کی رضا اور مولا علی کی مہر اس کے کندھوں پہ ثابت ہوتی ہے تو ولی بنتا ہے. اس میں سن لیں جو پارٹ بھی ہے ایک لفظ کا. اب دیکھیے ٹائم کیپسول کیا گیا، اور مجدد پاک فرماتے ہیں کہ بلکہ فقیر کا گمان غالب یہ ہے کہ پہلے نبیوں کی امت میں سے بھی جو ولی ہو گزرے ہیں وہ مولا علی کے کرم سے بنے. اب اس میں یہ مکتوبات شریف میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بڑی سادی سی بات ہے، آپ نے کہا نا کہ نقش بندی بات کو سمجھ لیں. نقش بندی پیروکار کس کے ہیں؟ کس کے؟ جناب صدیق اکبر کے. جناب صدیق اکبر وہ ہیں جن سے جناب عائشہ سلام اللہ علیہ نے یہ پوچھا کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کسی اور کا چہرہ نہیں تکتے، حضرت علی کا چہرہ تکتے ہیں. عرض کیا کہ میں اس لیے تکتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. تو نقش بندیوں کو یہ بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. آئیے نقش بندیوں کو تو سمجھ ہے، کچھ منافقوں کو سمجھ نہیں ہے، نقش بندیوں کو ہے. جی 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 کیا ذرا نور صاحبہ بتائیے کہاں تک پہنچی؟ اس وقت جو ہے میں نے ڈیزرٹ جو ہے وہ سیمبلنگ کر لی ہے شاہی ٹکڑوں کی، بس فائنل اسے ٹچ دینا ہے. اور یہاں پر مین کورس میں ہم لوگ جو ہے شاہ جہانی جو ہے وہ اس وقت کوک ہو رہی ہے. اس وقت میں نے اس میں سب سے پہلے جو ہے انین بلانچ کیا ہوا پیسٹ تھا جو میں نے اس کو تھوڑا سوتے کیا ہے، جنجر گارلک تھا اس کو سوتے کیا ہے. دین اس کے بعد میں نے اس کے اندر جو ہم نے لیگ تھائے لیا تھا اس کو میں نے اس کے اندر تھوڑا کیرملائز کیا ہے. اس کے بعد میں نے اس کے اندر سالٹ ایڈ کیا ہے، بلیک پیپر تھوڑا سا ایڈ کیا ہے. دین اس کے بعد میں نے اس کے اندر ٹمیٹو پیسٹ ایڈ کیا ہے. ٹمیٹو پیسٹ کے ساتھ میں نے اس کے اندر یوگرٹ، ملک اینڈ آلمنڈس پیل کر کے ان کو بلانچ کر کے دین اس کے بعد اس کا پیورے بنایا ہے. پیورے بنا کے وہ ایڈ کیا ہے. اب جو ہے یہ تھوڑا کوک ہوگا، 15 to 20 منٹس یہ کوک ہوگا. دین اس کے بعد اس کا جو مین پروٹین ہے جو چکن ہے وہ ہم اس میں سے سیپریٹ کر لیں گے اور اس کو ہم تھوڑا کول ڈاؤن کر کے روم ٹیمپریچر پر لا کر دین ہم اس کو تھوڑا بلینڈ کر لیں گے تاکہ اس کی ایک سموتھ سی سلکی سی جو ہے وہ گریوی ریڈی ہو جائے. پوری قوم میں اس وقت آپ تجسس کو بڑھا رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ڈیفینیٹلی بہت ہی یمی ہانڈی بنتی ہے. نام ہی شاہ جہانی ہے تو آپ اس سے آئیڈیا کر سکتے ہیں. انتہائی یمی، انتہائی ہاں جی. اور فائنلی جو ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر لاسٹ میں جب اسے ڈن کرنے لگیں گے اس کے اندر ہم کریم ایڈ کریں گے اور اسے ہم تھوڑا دم پہ دیں گے. اور دین ہماری فائنلی جو ہے گارنش جنجر جولین ساتھ ہم تھوڑا اس میں گرین چلی ایڈ کریں گے اور یہ ہماری ریڈی ہو جائے گی. کمال ہی ہو گیا صاحب، آج تو کچھ کمال ہی ہو گیا. آج تو آپ نے مطلب وہ ہمارا مزاج ہی شاہانہ کر دیا. ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت ہم مغل اعظم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں صوفے کے اوپر اور تھوڑی دیر بعد ہم سے پوچھا جائے گا کہ اپنا با ادب با ملاحظہ ہوشیار. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، لوٹ کے واپس آتے ہیں. کہ رنگ دنیا سے نرالا ہے علی والوں کا، رنگ دنیا سے نرالا ہے علی والوں کا، ذکر حیدر ہی حوالہ ہے علی والوں کا. رنگ دنیا سے نرالا ہے علی والوں کا. ڈاکٹر صاحب ذکر حیدر ہی حوالہ ہے علی والوں کا. اپنے بچوں کو سناتے ہیں علی کی باتیں، اپنے بچوں کو سناتے ہیں علی کی باتیں. کام یہ اعلیٰ و بالا ہے علی والوں کا. اور کربلا مشہد و بغداد جہاں بھی جاؤ، کربلا مشہد و بغداد جہاں بھی جاؤ، پھیلا ہر سمت اجالا ہے علی والوں کا. اور بخاری صاحب آپ کی نظر ہے کہ منکر مولا علی پر ہے نحوست چھائی، منکر مولا علی پر ہے نحوست چھائی، آب کوثر کا پیالہ ہے علی والوں کا. اور عزتیں دنیا میں ساجد ہیں علی والوں کی. مفتی صاحب عزتیں دنیا میں ساجد ہیں علی والوں کی، درجہ جنت میں بھی اعلیٰ ہے علی والوں کا. مفتی صاحب ذرا بتائیے حدیث پاک. شہباز صاحب نے بھی اشعار پڑھے ہیں، آپ نے بھی اشعار ہی پڑھے ہیں.
میں بھی وہ اشعار پڑھنے لگا ہوں جو خود مولا علی نے اپنی منقبت واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بتائیے سنائیے. حضرت علی مرتضیٰ نے جو اپنی منقبت خود پڑھی پورا ایک قصیدہ ہے. واہ اس کے 4 اشعار آپ کو سبحان پیش کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے اس کے حوالے سے لکھا واہ ہے واہ. یہ ہر مسلمان پر واجب ہے انہیں حفظ کرے اچھا بات ہے. تاکہ فضائل مرتضوی پر اسے اطلاع رہے. واہ واہ واہ. وہ اشعار کیا ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو فضیلت بخشی ہے وہ میرا ہی حصہ ہے. وہ اس کا پہلا شعر اس طرح ہے، بلکہ دوسرے شعر سے میں آغاز کرنے لگا ہوں. وَجَعْفَرُ الَّذِي يُدْحِي وَيُمْسِي يَطِيرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ ابْنُ أُمِّي سبحان اللہ. وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ سَكَنِي وَعُرْسِي کیا بات. مشوب لحمها بدمی واللحمی وسبت احمد ابنایا منہا فأیکم لہو سہم کا سہمی. سبحان اللہ. اور آخر میں آپ فرماتے ہیں سبقتکم الی الاسلام ترن غلاما ما بلغت اوان حلمی. اللہ. مولا علی فرماتے ہیں دیکھو کہ میری کیا عظمت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا بھائی کہا اور آپ میرے سسر ہیں آہا. اور سارے شہیدوں کے سردار حمزہ میرے چچا ہیں. اللہ. میرے بھائی جعفر ہیں جو صبح و شام ملائکہ کے ساتھ اڑتے ہیں. اللہ اکبر. اور تمہیں پتہ ہے میری دلہن کون ہے؟ سیدۃ النساء العالمین. اللہ. وہ میری دلہن ہے، میرے گھر کا چراغ اور روشن ہے. اور پھر آپ فرمانے لگے کہ میرے جو شہزادے ہیں وہ نبیوں کے سردار کے نواسے ہیں. اب مجھے بتاؤ کیا کسی انسان کو فضیلت کا یہ حصہ آپ نے مجھے دیا ہے؟ اور فرمانے لگے ابھی میں بالغ نہیں ہوا تھا، میرے کان میں کلمہ حق گونجا تو میں نے اسلام قبول کر لیا. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حضرت علی سے کہ اللہ نے جو 3 خاص اعزاز آپ کو بخشے ہیں، مجھے اگر روئے زمین کی ساری دولت دے دی جائے میری نزدیک یہ دولت ہیج ہے. اللہ. یہ اعزاز بڑے ہیں. اللہ. پہلا فرمانے لگے آپ کو اللہ نے اپنے حبیب کی شہزادی عطا کی. اللہ. اللہ. دوسرا آپ کا شرف یہ ہے کہ رسول اللہ نے خیبر کے دن فرمایا تھا کہ میں یہ جھنڈا اس کو دوں گا جس سے خدا اور مصطفیٰ محبت کرتے ہیں، اور وہ شخص خدا اور مصطفیٰ سے محبت کی سند دی، اور پھر آپ کو وہ جھنڈا دیا گیا. اور تیسرا یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے اندر حالت جنبی میں کسی کو داخلے کی اجازت نہیں ہے سوائے مجھے اور علی مرتضیٰ کو. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا تھا من کنت مولاہ فعاد علی مولا، تو حضرت عمر ہی تھے جنہوں نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ہنی اللہ کا یبن ابی طالب، اے علی مرتضیٰ مبارک ہو، اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنہ، اے علی مبارک ہو آج سے آپ میرے بھی مولا ہیں اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہیں. اور مجھے کہنے دیجئے گا جنید بھائی، خدا کی عزت و جلال کی قسم وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جو حضرت علی کو مولا نہ مانے. دوسری رائے نہیں ہے اس میں، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے من احب علیاً فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی. ایمان کی بات کرتی ہیں ڈاکٹر صاحب. تو چند مصرے کہ دیکھو تو دین و دنیا کا سلطان علی ہے، دیکھو تو دین و دنیا کا سلطان علی ہے، قبر کا اور حشر کا سامان علی ہے. ایمان کے متلاشیوں ایمان کی کہہ دوں، ایمان کی قسم میرا ایمان علی ہے. باغ بہشت کا وہ گل تازہ علی ہے، گر شہر ہے نبی تو دروازہ علی. نا بتلائیے کہ جو تصوف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر جو تصوف کی دنیا کے لوگ ہیں مولا کائنات کے در سے کس طرح سے صدقہ لیں. جی جنید صاحب، مرزا غالب نے جو کہا ہے نا کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں، تو یہی مسلک صوفیہ ہے. امیر المومنین علی کی جو پہلی نظر پڑی تھی دنیا میں آنے کے بعد چہرہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس کا اجر انہیں ملا کہ ان کے لیے کہا گیا وجہ اللہ الکریم،
اللہ. اور اس کا اجر انہیں ملا کہ ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت قرار دیا گیا. ٹھیک. صوفیاء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور آپ جامع اوصاف انبیاء ہیں. واہ واہ واہ. جس کو نسبت رسول بتمام و کمال حاصل ہو گئی اس کو تمام انبیاء کی نسبتیں بھی حاصل ہو گئیں. واہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ علی میرے اور تمہارے درمیان وہ نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون کے درمیان تھی سوائے اس کے کہ تمہیں نبوت حاصل نہیں ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے. علی کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے بت شکنی کروائی گئی. بالکل ٹھیک. نسبت ابراہیمی. بت شکنی کے دوسرا مظہر وہ صنادید قریش اور مشرکین کے اکابر کی بت شکنی کرنا تھا جنگوں میں. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت مسیحائی حاصل ہے. درست. دلوں کو ان کی محبت راحت پہنچاتی ہے. ایمان کی جو ہے نا جی تکمیل وہ حضرت علی اور ان کے خانوادے کی محبت میں شامل ہے. حضرت مولانا جامی فرماتے ہیں بہت بڑی مدح لکھی اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا سارا علم، میرا سارا فضل، میری ساری شاعری، میری ساری خوش بیانی اس ایک لمحے کا تصدق ہے جو میں نے خواب میں امیر المومنین علی کی زیارت کی. ہائے 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 سبحان اللہ. ہاں جناب. اب حضرت مولانا جامی جیسا عاشق رسول اللہ اکبر وہ اپنے تمام علوم و فنون کو اس باب مدینۃ العلم کا ایک ذرہ قرار دے رہا ہے اور حق یہ ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا انا مدینۃ العلم تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ محض علم نہیں ہے، یہ انا مدینۃ الحکمت بھی ہے، انا مدینۃ العشق بھی ہے، انا مدینۃ الایمان بھی. واہ 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 واہ. اور یوں میں عرض کر دوں اگر آپ اجازت دیں بالکل. اس عشق کے شہر میں، اس علم کے شہر میں، اس حکمت کے شہر میں داخل ہو گئے تو دروازہ مولا علی سے جانا پڑے گا ورنہ داخلہ نہیں ملے گا. جی ہاں یہی ہے. اور حضرت مجدد الافسانی نے جن کا ذکر خیر ہوا، ہمارے صوفیاء میں بر صغیر میں 3 مفکر صوفیاء ہیں جن میں حضرت شیخ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی. ان تینوں کے اس پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ایک تو براہ راست حضرت علی کو منتقل ہوا اور ایک بتوسط حضرت فاطمہ زہرا منتقل ہوا. اللہ. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی جو بات میں نے عرض کی ولایت کی بالکل یعنی مرج البحرین ہیں حضرت علی فیوز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صوفیاء سچ پوچھئے حضور تو حضرت علی کے مقابلے میں نہ طلقاء میں سے کسی کو نہ کسی ایسے شخص کو جو کبھی باغی رہا ہو اور غدار رہا ہو اور جس نے کبھی شرک کیا ہو برابر نہیں جانتے ہیں. اللہ. حضرت علی وہ شخص ہیں جن کی زندگی کے ایک لمحے پر بھی شرک کا سایہ نہیں ہے. اللہ. گناہ کبیرہ کا سایہ نہیں ہے، گناہ صغیرہ کا سایہ نہیں. اللہ. اور سب سے زیادہ آپ کی شان میں آیات اتری ہیں، سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جس محبت سے یاد کیا ہے، جس علی کے ساتھ حق ہے، جس علی کے ساتھ قرآن ہے، جس کی محبت نشان ایمان ہے، جس کے بارے میں میل رکھنا کفر و عصیان کی نشانی ہے، اس علی جیسا کون ہے؟ اللہ اکبر. صوفیاء نے جو کچھ پایا ہے امیر المومنین حضرت علی کے در سے پایا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. دنیا کو یاد آج بھی جرت علی کی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں شہباز بھائی اور ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر، بخاری صاحب آپ کی نظر ہے کہ دنیا کو یاد آج بھی جرت علی کی ہے. جس کا نہیں جواب وہ ہمت علی کی ہے. مفتی صاحب دنیا کو یاد آج بھی جرت علی کی ہے. جس کا نہیں جواب وہ ہمت علی کی ہے. آئی جو حق کے کام وہ طاقت علی کی ہے. لرزہ ہے جس سے کفر وہ قوت علی کی ہے. کیا امتیاز، کیا امتزاج رخ پہ ہے روب و جلال کا. کیا امتزاج رخ پہ ہے روب و جلال کا. حق ہے کہ بے مثال وجاہت علی کی ہے. بدر و احد حنین ہو یا کوئی جنگ ہو.
اپنی ہی مثل آپ شجاعت علی کی ہے. 1400 سال ہو گئے دور علی کو آج, 1400 سال ہو گئے دور علی کو آج, لیکن دلوں پہ آج بھی ہیبت علی کی ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے علمی مقام جو اللہ نے آپ کو عطا کیا. جی بالکل, جیسے آپ نے کہا کہ دلوں پہ آج بھی ہیبت علی کی ہے. علامہ نے کہا تھا کہ مسلم اول شہ مرداں علی, عشق را سرمایہ ایمان علی, شیر حق این خاک را تسخیر کرد, این گلے تاریک را اکسیر کرد. اللہ مرتضی کہ از تیگ او حق روشن است, سبحان بو تراب ز فتح اقلیم تن است. اب دیکھیں کیا شان ہے سیدنا علی مرتضیٰ کی. علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ کی شان یہ ہے کہ آپ نے اس خاک کو مسخر کیا اور بو تراب ٹھہرے. اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بو تراب کا خطاب دیا, بو تراب کا ٹائٹل دیا کہ آپ نے وہ خاک جو ہمارے ہاں گلے تاریک ہے, اندھیرا ہی اندھیرا ہے, آپ نے اس کو اکسیر بنا دیا. اللہ. اور وہ مان دیکھیں, وہ محبت کیسی تھی کہ سرکار علیہ السلام مٹی مبارک کو صاف کرتے جاتے تھے اور بو تراب بو تراب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب جب آپ علم کی طرف آتے ہیں جنید صاحب, تو سیدنا علی مرتضیٰ کی شخصیت جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ماراج البحرین ہے, علم ظاہر ہو یا علم باطن, دونوں کا سمندر ہے, دونوں کی انتہا ہے. یعنی یہ آپ کے علم ظاہر کا یہ عالم ہے نا کہ عمر فاروق فرما رہے ہیں, اے اللہ مجھے کسی ایسے مسئلے سے دو چار نہ کرنا جس کے حل کے لیے وہ الحسن موجود نہ ہوں. اللہ. مطلب کیا ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے ہاں جب کسی مسئلے کا حل نہ ملا تو وہ کہاں لوٹے؟ باب مدینۃ العلم کی طرف. اللہ. اور علم باطن کا یہ عالم کہ ولایت شروع ہی سیدنا علی مرتضیٰ سے ہوتی ہے. اللہ. یعنی آپ دیکھیں جنید صاحب اس امت میں ایک سے ایک بڑھ کر اسرار الہیہ کا عارف اور اسرار الہیہ کو بیان کرنے والا ہے. اللہ. یعنی علی حجویر کو دیکھیں, شاہ اکبر کو دیکھیں, حضور غوث ثقلین کو دیکھیں, یہ سب کہاں سے ہیں؟ سیدنا علی مرتضیٰ کے در مولا کائنات, سیدنا علی مرتضیٰ کے فیض یافتگان ہیں. اللہ. تو سیدنا علی مرتضیٰ کی جامعیت یہ ہے علم کے حوالے سے کہ آپ نے علم ظاہر کے اندر بھی ٹرینڈ سیٹ کیے. آپ دیکھیں عربی زبان کو آپ نے اسلوب دیا, عربی زبان کی گرامر کا آغاز آپ نے کیا, بنیادی اصول آپ نے دیے کہ اس کو بطور ایک زبان کے آپ نے کیسے محفوظ رکھنا ہے, کیسے آگے چلانا ہے. واہ. بقیہ علوم کے اندر آپ دیکھیں, جوڈیشی کے اندر دیکھیں, قانون کے اندر دیکھیں, حکومت کے اندر دیکھیں, اور علم باطن میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ نے علم باطن کے پیرائے اور علم باطن کے اصول اور ضابطے اور تربیت وہ بھی اس معیار پہ پہنچایا کہ تمام سلاسل آپ دیکھتے ہیں کہ اپنی معراج سیدنا علی مرتضیٰ کی بارگاہ سے پاتے. کیا کہنے بخاری صاحب, کیا ان کا مقام بیان کریں کہ جن کی شان قرآن بیان کرے, جن کی شان سرکار علیہ السلام بیان کرے, جن کی شان پوری کائنات بیان کرے, بتائیے ذرا. دیکھیں جنید صاحب, بعض اوقات آپ کہنے کو آج آپ کا ایک رحمت رمضان کا پروگرام ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ آج جو بھی یہاں بیٹھا ہے اور اس بات کو غور سے سن رہا ہے وہ جناب مولا کے در سے کچھ نہ کچھ آج لے کے جائے گا. بہت کچھ, کیونکہ جو محبت کی بات ہے, بات یہ ہے, بات دیکھیں وہی بات نسبت کی ہے. جو نسبتیں مولا علی کو میسر ہیں وہ کسی اور کو میسر نہیں. بالکل. اب دیکھیں کہ خود پرورش ہی رسول اللہ کی گود میں پائی, ساتھ رہے, بچپن سے لے کے دیکھا. کوئی جس طرح کہا کہ ایک وہ شرک کا کیا سوال, جب کوئی سوال آیا ہی نہیں ذہن میں, آنکھ کھولی دیکھا تو زیارت ہی رسول اللہ کی پہلی اور ہی اس کے زیارت بعد کی رہے کہ مصطفیٰ. پہلے بھی کہہ گئے. اور اس کے بعد ابھی جو پہلے میں نے آپ کو مجدد پاک والی بات سنائی, اس میں وہ اول و آخر والا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے, مگر وہ اشاق کے لیے ہے. وہ جو میں نے عرض کی وہ پہلے اولیاء کاملین کے لیے بھی, اس میں وہ بھی مسئلہ حل ہوتا ہے. عرض یہ کہ میں کرنا چاہوں گا آپ سے کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مولا علی کی بہت ساری صفات ہیں, مگر ایک صفت, ایک انعام جو ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے دیا گیا ہے وہ جناب خاتون جنت. اللہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو اجازتیں مولا علی کو دی گئی ہیں وہ کسی اور کو نہیں دی گئیں بوجہ خاتون جنت. اللہ. اور جس چیز سے کسی کو منع نہیں کیا گیا اور مولا علی کو منع کیا گیا ہے وقتی طور پہ, اس کی وجہ بھی خاتون جنت. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ غور کریں تو جو ان سے زیادہ خاص قربت رسول کریم کی
کسی اور کے لیے کہنا بڑی مشکل. اچھا یہاں پہ بہت سارے کم عقل لوگ، کم علم لوگ، حالانکہ میں تو خود بڑی مجھے اپنی کم علمی پہ، بے مائگی پہ کوئی شک نہیں ہے، مگر محبت جو ہے نا، محبت بہت ساری چیزوں کی اصلاح کر دیتی. اچھا یہ جو اصلاح کرنی ہے نا، یہ تھوڑا سا آپ مجھے میں صرف میں وقفے سے آنا یہیں سے کنٹینیو کروں گا، اور یہ بات مجھے پتہ ہے کیا کرنے والے ہیں انشاءاللہ. ناظرین بڑے کام کی بات ہے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، بس لوٹ کے واپس آتے ہیں. خواتین و حضرات، 21 رمضان المبارک مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا دن. ناظرین سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں. بخاری صاحب بڑی اہم ترین ایک بات فرما رہے تھے. جی ہم کہاں پہ تھے؟ آپ گفتگو کر رہے تھے مولا کائنات کے حوالے سے، ان کے فضائل کے حوالے سے، ان کے مقام مرتبے کے حوالے سے. نہیں وہ تو ہم کر ہی رہے تھے. ایک کوئی خاص بات ہو رہی تھی جو بیچ میں سے کر رہی تھی. میں جو گزارش کرنا چاہوں، اب مجھے وہ میرے ذہن سے نکل گئی بات میں کہاں پہ تھا کیونکہ، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے اپنے ایمان کا اگر ٹیسٹ لگانا ہے نا، اپنے آپ سے پوچھنا ہے، خود احتسابی کرنی ہے، تو وہ اپنے آپ سے یہ سوچ لے کہ اس کے دل میں مولا علی کی عزت، تکریم، محبت ہے یا نہیں. اب بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں فیض وہاں سے ملا، وہاں سے ملا، وہاں سے ملا. جو لوگ بھی صوفی ہیں، اب تصوف کی بات ہو رہی تھی تو تصوف کی ابتدا جو ہے وہ مولا علی کے ذات کریم سے ہوتی. اور تصوف میں آپ تب تک فیض یاب نہیں ہو سکتے، نہ کوئی صوفی، نہ کوئی عام آدمی، نہ کوئی دل سے محبت کرنا، جب تک وہ اپنے استاد سے، اپنے پیر سے، اپنے رہبر سے محبت رکھتا ہو. تو محبت کا رشتہ آپ کو پہلے قائم کرنا پڑے گا اور پھر آپ کامیابی کی طرف جائیں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں ایک ایسے اللہ کے بندے کو میں جانتا ہوں کہ جو صبح ناد علی کا وظیفہ کیا کرتے تھے، اور انہوں نے وہ وظیفہ کرنا، اور میں نے ایک دفعہ ان کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ مشکلات ہیں، یہ ہے وہ ہے، حالانکہ ہم تو کوتاہ لوگ ہیں، عالم نہیں ہے، اس طرح عمل بھی نہیں کر سکتے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر یہ تو 41 دفعہ روز پڑھ لے تو پھر مجھے آ کے بتانا 41 روز کے بعد کہ کوئی مشکل ہے یا نہیں، اور اگر کوئی ہوگی تو تمہیں وہ مشکل لگے گی نہیں، کیونکہ وہ حقیقت میں تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگی، وہ اصلاح ہو رہی ہے. تو سرکار کا جو وسیلہ ہے وہ اس دنیا میں بھی اگلی دنیا میں باعث نجات ہے، باعث تقویت ہے. اور جو آپ کا دیکھیں، جو آپ کا کردار ہے نا، آپ کا کردار دیکھ لیں کہ اتنا بڑا آدمی اور کس سادگی سے زندگی گزاری، اتنی قوت والا آدمی، اور جب ذات میں بات آ جائے تو اس کافر کو چھوڑ دیتے کہ اب میرا غصہ بھی شامل ہو. مقصد یہ کہ مولا علی کی محبت جس سے تھی وہ رب کی رضا کے لیے اور رسول کریم کے لیے تھی، اور جس سے آپ نے معاملہ دوسرا فرمایا وہ بھی رب کے لیے تھا، اور اس لیے تھا کہ وہ نبی سے محبت نہیں کرتا اور سرکار کی راہ پہ، جناب رسول رسالت مآب کی راہ پہ نہیں چلتا. اور انعام کی ہم پہلے بات جا کے، جو انعام یافتہ لوگ ہیں نا، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے یہ میرے انعام یافتہ لوگ ہیں. تو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں اور آخرت میں دیکھ رہے ہیں. دنیا میں انعام خاتون جنت کی شکل میں آیا، اور اگر آخرت میں انعام دیکھیں تو دونوں صاحبزادوں کو جنت کے جوانوں کا حصہ بنا دیا. تو مجھے تو آپ سے انعام یافتہ بھی کوئی نظر نہیں آتا، آپ سے شجاعت والا بھی کوئی نظر نہیں آتا، آپ سے سادگی والا بھی کوئی نظر نہیں آتا، آپ سے اخلاص والا بھی کوئی نظر نہیں آتا. اور ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ جناب رسول پاک نے یہ فرمایا ہے کہ علی سے میں بھی محبت کرتا ہوں، وہ بھی محبت کرتا ہے. میں بھی علی کو جو حیثیت دیتا ہوں وہ اس کے حکم سے دیتا ہوں. دیکھیں کمال تو یہ کہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، جو علی سے بغض رکھتا ہے، جو علی سے بغض رکھتا ہے مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو مجھ سے بغض رکھتا ہے اللہ سے بغض رکھتا ہے. تو اس کا تو ہو گیا. یہاں بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو دین کا لبادہ بھی کرتے ہیں اپنی اصلاح. واضح فرق ہے نا، واضح فرق ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر جو آپ کو مقام مرتبہ عطا کیا، اس میں آپ کے جو اخلاق کریمانہ ہیں وہ ایسے کہ وہ بھی رہتی دنیا تک، یعنی اگر صرف ہم ان نقوش پا پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگیاں تو ویسے ہی سنور جائیں. دیکھیں جنید صاحب، صوفیاء کہتے ہیں کہ تصوف صرف اخلاق حسنہ کا نام ہے.
اگر اخلاق حسنہ نہیں ہے تو پھر تصوف رسمیات کا نام نہیں ہے، تسبیح سجادے کا نام نہیں ہے۔ اخلاق، چونکہ تصوف شروع ہی آپ سے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ آپ اخلاق حسنہ کا بھی نمونے کمال پہ ہیں۔ دیکھیں جنید صاحب، جتنی بڑی اخلاقیات ہے، جو کچھ بھی اخلاقی عمل ہے، اس کی بنیاد اخلاص ہے، اور اخلاص کا نمونہ کامل سیدنا علی مرتضیٰ ہیں۔ اللہ، جہاں آپ نے دیکھا کہ آپ کا ارادے کا ایک ایوٹا بھی شامل ہوا رضائے خداوند کے اندر، تو آپ نے اس عمل کو چھوڑ دیا، اللہ، اس کو چھوڑ دیا۔ خلق خدا کا درد، خلق خدا کے تکالیف کا احساس، جس سطح پہ دیکھیں، امام حسن کا یہ معمول تھا کہ جو مہمان آتا اسے انتہائی پرتکلف کھانا کھلاتے۔ ایک مہمان آیا، اس کے سامنے کھانا رکھا تو اس نے کھانے کو ہاتھ نہ لگایا۔ آپ نے پوچھا آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ اس نے کہا میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ممکن کہ میں مسجد کے اس کونے میں نے دیکھا ایک بزرگ بیٹھے جو کہ خشک روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں، ان کو بھی لا کے ساتھ بٹھا لیں۔ اللہ، اللہ، آپ نے فرمایا میرے بابا جان امیر المومنین علی مرتضیٰ ہیں، انہی کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں۔ اللہ، یعنی اس سطح پہ بھی جا کے، سردیوں کے دن ہیں سخت، اور آپ مارکیٹ کا وزٹ کر رہے ہیں اور انتہائی باریک لباس پہنا ہوا ہے، تو کسی ساتھی نے کہا حضور آپ دوسرا کوئی گرم لباس پہن لیتے، فرمایا میرے پاس ایک ہی لباس ہے، امیر المومنین ہے۔ یعنی جس سطح پر بھی دیکھیں، جس طرح سے آپ نے سیاسی اخلاقیات کو، بطور حکمران کے اخلاقیات کو، بطور ایک سربراہ کی اخلاقیات کو آپ نے ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھایا، ہمیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ شہادت کے وقت جو آپ کا آخری کلمہ ہے اس کو دیکھیں نا، پوری زندگی وہاں کی کنکلوڈ ہو جاتی جب آپ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں، میں کامیاب ہوں۔ مقصد کیا ہے کہ جو سفر میں لے کے چلا تھا اس کی منزل مجھے مل گئی۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا علی میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے سر سے بہنے والے لہو نے تیری ریش کو سرخ کر دیا ہے۔ گویا آپ یہ فرما رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا کہ میں کوئے رسول کا مصداق بن گیا۔ جو فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مظہر میں بن گیا، وہ حقیقت میری زندگی میں سامنے آ گئی۔ تو اخلاقیات کی جو تعلیمات ہیں، چاہے وہ ظاہر کی ہیں یا باطن کی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ کی ہستی جو ہے اس میں اس نمونے کمال پہ فائز ہے کہ آپ کو نمونہ بنائے بغیر، آپ کو معیار بنائے بغیر ہم کسی اخلاقی قدر کا نہ تصور کر سکتے ہیں نہ اس کو عمل میں لا سکتے ہیں۔ اللہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا زہد و تقویٰ، آپ کی عبادت، جی ہاں، یہ عبادت جن پہ نازاں، امام المتقین ہیں، امام الزاہدین ہیں، انہوں نے سرچشمہ زہد و عبادت سے زہد و عبادت کے اسالیب سیکھے اور زندگی بھر وہ عمل پیرا رہے اس پر۔ آپ کے قریب رہنے والے اکثر بتاتے ہیں کہ سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں، رات گئے آپ بارگاہ الہی میں سرب سجود ہوتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، بعض اوقات اتنا روتے تھے کہ ریش مبارک تر ہو جاتی تھی، اور اس کیفیت میں آپ فرماتے تھے کہ اے دنیا تو بار بار میرے سامنے آتی ہے زیب و زینت کے ساتھ، تجھے میں 3 طلاقیں دے چکا ہوں اور میں رجوع نہیں کروں گا تیری طرف۔ تو اس کے بعد جو آپ کی جو زہد ہے زندگی کے معمولات میں، کوفہ آپ کا دارالخلافت تھا، وہاں بحیثیت امیر المومنین آپ کے جو حجرے تھے وہ ایک متوسط درجے کے آج کے سہولیات والے آدمی سے بھی کم وسائل والے ہیں، کم آسائش والے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو اکثر دیکھا جاتا تھا ایک چادر باندھی ہوئی ہے اور ایک چادر کندھوں پہ ہے، جیسے احرام ہوتا ہے۔ اور ایک دفعہ کسی نے کہا کہ امیر المومنین، بحیثیت امیر المومنین آپ کا حق ہے بیت المال پر۔ آپ نے فرمایا میں نے بیت المال کو اپنا حق بھی دے دیا ہے، میرا حق ہے بیت المال پر، وہ بھی میں نے دے دیا ہے۔ بلکہ یہ آپ ہی کا قول مبارک ہے کہ میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دی۔ جی میں عرض کر چکا وہ بالکل۔ اور پھر یہ آپ نے فرمایا کہ جی مجھے ایک بات کہنے دیجئے، جب فتح خیبر کا معاملہ تھا تو حضرت علی کی آنکھوں پر لعاب دہن مصطفیٰ لگا تھا۔ جب وہ لگا تو اس کے بعد حضرت علی کا ایک قول دیکھیے، آپ فرماتے تھے کہ یہ جو غیب کے پردے ہیں سارے کے سارے ہٹ بھی جائیں تو میرے یقین میں، میرے ایقان میں رتی برابر اضافہ نہیں کر سکتے۔ یعنی میرا ایمان اس لیول کا ہے، اللہ، یعنی غیب اور شہادت یکساں ہو چکا ہے۔ ایسے آدمی کو اگر ہم اسوہ تقویٰ
اور مصدر زہد نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اچھا وہ جو نمازوں کی کیفیات، وضو کی کیفیت بتائیے نا ذرا حضور سبحان میں کیا معلوم کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں؟ آپ یہ دیکھیے حضور کہ آپ کثرت سے جو غزوات میں شریک ہوتے تھے اور کوئی نہ کوئی تیر کی نوک یا کوئی جسم اتھر میں رہ جاتی تھی، ماڈرن سرجری تو تھی نہیں کہ انستھیزیا کریں اور وہ نکال لیں، بڑی پینفل وہ سارا پروسیس ہوتا تھا، طے تھا، طبیبوں کو معلوم تھا کہ امیر المومنین علی جب نماز پڑھ رہے ہوں گے تو وہی کیفیت ہوگی ساری کہ مکمل توجہ خدا کی طرف ہوگی، حضور قلب ہوگا، اور آپ کے جسم عطر میں پھنسا ہوا کوئی بھی ہم تیر کا ٹکڑا یا نیزے کی نوک نکال لیں گے اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا۔ یہ انہماک اللہ کہ آپ خدا کو جیسے دیکھ رہے ہیں، اللہ، اور لرزہ برندام ہو جانا حالت نماز میں اور حالت وضو میں، وہ تو آپ کی ساری اولاد میں موجود ہے، یہ تو نسل پاک میں ٹرانسفر ہوا۔ پاک میں ہے۔ اچھا اب چونکہ ظاہر میں ذرا سا مفتی صاحب شہادت پہ آنے سے قبل میں چاہتا ہوں ذرا سا نور صاحب آپ کچن وائنڈ اپ کیجئے، کیا کیا کیسے بنایا اور تھوڑا انگریڈینٹس بھی بتا دیجئے۔ اچھا جنید، یہاں پر ہم نے جو ڈرنک بنایا ہے وہ کاکٹیل ڈرنک بنایا ہے، کاکٹیل سمودی ہے، جس میں میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ یوگرٹ، آل پرپز ملک، آل پرپز کریم ہم نے ایڈ کی ہے، اس کو ہم نے بلینڈ کیا ہے۔ اس کے ساتھ میں نے جو ڈیزرٹ میں بنایا ہے وہ شاہی ٹکڑے بنائے ہیں، اور شاہی ٹکڑے میں بھی آل پرپز ملک، آل پرپز کریم ایڈ کی ہے، اس کے ساتھ اس کی ربڑی سے ریڈی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے جو بریڈ سلائسز ہیں ان کو ہم نے ایگ میں کوٹ کر کے ڈیپ فرائی کی ہے، اور دین اس کی اسمبلی ہم نے اسمبلنگ نٹس کے ساتھ کی ہے۔ اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ جو مین کورس میں بنایا ہے وہ چکن شاہ جہانی بنائی ہے، اس میں بھی ہم نے آل پرپز کریم ایڈ کی ہے، آل پرپز ملک ایڈ کی ہے۔ جو اس کا انین تھا، انین کو ہم نے را انین لے کے اس کو آئل، اس کے اندر واٹر اور تھوڑا سا آل پرپز ملک ایڈ کر کے اسے بلانچ کیا تھا، دین اس کا پیسٹ بنایا تھا۔ اسی طرح سے آلمنڈ کا پیسٹ بنایا ہے یوگرٹ کے ساتھ، وہ ہم نے اس میں ایڈ کیا، ٹمیٹو پیسٹ ایڈ کیا ہے، دین اسے ہم نے ڈن کیا۔ اور جو یہ کوکنگ ہم نے کی ہے، یہ آج ہم نے ڈالڈا کوکنگ آئل میں اپنے جو شاہی ٹکڑے ہیں وہ بھی ہم نے فرائی کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے یہاں پہ مین کورس ریڈی کیا ہے یہ بھی ڈالڈا کوکنگ آئل میں ہم نے ڈن کیا ہے۔ ڈالڈا کوکنگ آئل کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں، ڈالڈا کوکنگ آئل پر ماؤ کا پچھلے 80 سال سے بے حد بھروسہ ہے، اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس رمضان ڈالڈا کے ساتھ زیادہ برکت، زیادہ بچت، اور ڈالڈا صحت اور کوالٹی پر کمپرومائز بالکل بھی نہیں کرتا۔ درست، ٹھیک۔ اسی لیے جو ہے مدرز ڈومیسٹکلی بھی اور ہم کمرشلی بھی جو شیفس ہیں وہ ڈالڈا کے اوپر بے حد بھروسہ کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب مفتی صاحب وہ موقع ہے کہ ظاہر ہے سننے والے یہ سمجھنا بھی چاہتے ہوں گے، وقت کی قلت بھی ہے کہ لیکن آپ نے وہ منظرنامہ جو شہادت کا ہے وہ ملعون ابن ملجم نے جو کیا وہ آپ بتائیے، اور اس کے بعد پھر قصیدہ غوثیہ اور پھر دعا انشاءاللہ۔ جنید بھائی، انتہائی المناک تاریخ اسلام کا دن تھا جب 19 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے ایک مرتبہ فرمایا، تدری اشقل الاولین، اے علی آپ کو معلوم ہے کہ اولین میں سب سے بڑا بدبخت کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قدار بن سالف، قدار۔ پھر فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے اتدری من اشقل آخرین، کہ آخرین میں سب سے بڑا اس امت میں بدبخت جہنمی دوزخی کون ہوگا؟ عرض کی اللہ و رسول عالم۔ اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جو تم پر حملہ کرے گا، تمہیں شہید کرے گا۔ 19 رمضان کو ابن ملجم جو حقیقتاً اصلاً یہودی تھا چھپا ہوا اور ظاہراً وہ خارجی تھا، اس نے خنجر کو زہر آلود کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دن تک تکلیف میں رہے۔ 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی۔ خاص بات یہ ہے کہ آپ نے اس وقت جب سارے محبین آپ کے شہزادگان بھی آ گئے اس کو پکڑ لیا گیا، تو جناب علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ اس کو جو غذا میں کھاتا ہوں وہ کھلانا، جیسا پانی میں پیتا ہوں اس کو پلانا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو قصاص میں صرف اس کو قتل کرنا جو حکم ہے، اس کا مسلح نہ کرنا، اس کے جسم کے اعضاء نہ کاٹنا، اس پر تشدد نہ کرنا۔ کتنی بڑی بات ہے جی، جو اقبال نے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا بو تراب از اقلیم فتح اقلیم تن نسل، جو اپنی ذات پر کنٹرول کرتا ہے وہی بو تراب بنتا ہے۔ یعنی ما ورائے عدالت قتل کو آپ نے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ
رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میری آرزو شہادت مراد کو پہنچ گئی۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ قصیدہ غوثیہ ناظرین سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب کے ساتھ اجتماعی دعا میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یا شاہ جیلا، یا شاہ جیلا، یا شاہ جیلا، یا شاہ جیلا، سقام الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي وأشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بالطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق بيت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبلي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا الله يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا سلام يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اے پروردگار عالم، ہماری آج کی یہ مختصر سی تیرے اور تیرے حبیب کے ذکر کی محفل اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، جو ہم نے تذکار جمیلہ کیے، تسبیحات پڑھی، یہ سب تحائف خصوصاً اپنے پیارے محبوب اور پھر
حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی جناب میں عطا فرما۔ جمیع اہل بیت عظام نسل سادات کی بارگاہوں میں عطا فرما۔ اے اللہ افطار کی گھڑیاں ہیں، التجا ہے ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے تمام حاضرین جو اس وقت دعا میں شریک ہیں، سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ ایسی بخشش کر کل قیامت حساب کتاب لیے بغیر ہی جنت الفردوس ہمارا مقدر بنانا۔ خصوصاً آج 21 رمضان المقدس آخری عشرہ، جہنم سے آزادی کا عشرہ، اے اللہ ہمیں اور تمام حضور کی امت کو دوزخ سے نجات عطا فرما۔ پروردگار ہم میں، ہماری فیملیز میں، ہمارے ناظرین میں جو بیمار ہیں سب کو شفاء کامل دے دے۔ اے پروردگار عالم جو مقروض ہیں ان کے قرض اتار، سب کے بچوں بچیوں کی طرف سے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہیں ان کی فکریں دور کر دے، سب کی اولاد کی خیر کر، ان کے پاکیزہ رشتے دے، جن کے بچیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کو عزت دے دے، اولاد دے دے، جو اپنے بچوں کے راہ راست پر آنے کے لیے دعا کر کہتے ہیں ان کے بچوں کو نیک صالح بنا دے۔ اے اللہ سب کے گھروں میں برکت دے، دسترخوان میں برکت دے، دکان میں برکت دے، تجارت میں برکت دے، مزدوری میں برکت دے۔ اے اللہ جتنی آمدن ہے اسی کے اندر رہ کر صرف کرنے کی توفیق دے دے۔ ہمارے ملک کی خیر کر دے، عالم اسلام کی خیر کر، کشمیر فلسطین خصوصاً فلسطین کے مسلمان جو اس وقت کرب کی کیفیت میں ان کی غیبی مدد فرما، انہیں ظالم یہودیوں سے نجات دے دے اور ان ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ ہمارے ملک کو دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے خیر و برکت کے خزانے عطا کرتا۔ ہمارے ایک عزیز آفتاب صاحب کی والدہ فوت ہوئی، ان کی بخشش فرما۔ سید نعمان شاہ صاحب کو صحت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم۔ آمین آمین آمین۔ ناظرین کرام بس آپ بھی افطار کیجئے، ہم بھی افطار کرتے ہیں اور دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاکستان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، امت مسلمہ پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ اور بس اب یہ سلسلہ جو آخری 10 دنوں کا ہے اللہ تعالیٰ تندہی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں لگ جائیے اور اس سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخشش و مغفرت کی پروانیں عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ رات زندگی رہی تو 2 بجے ملاقات ہوگی، اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ اللہ حافظ۔